बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आपने देखा कि पेट्रोल बम जो आवाम के ऊपर गिराया गया है और उस पर महंगाई में एक ज़ाहिर है कि एक तूफ़ान पहले से है और मज़ीद उसमें इजाफा हो जाएगा। बिजली गैस की जो कीमतें हैं वो ऑलरेडी होशरुबा हैं। इस कदर अवाम पिस रहे हैं कि हर चीज़ आसमान को छू रही है, लेकिन अवाम जो है वो ज़मीन को छू रहे हैं, क्योंकि उनकी सफ़ेद पोशी का जो भरम है वो कायम रखना बिल्कुल दुश्वार नहीं, नामुमकिन हो चुका है। क्यों पीटीआई की सरकार से पहले भी, जैसे असद उमर साहब ने ये स्टेटमेंट्स बारहा दिए हैं, आज भी उन्होंने एक फेसबुक लाइव के ऊपर कहा है कि उससे पहले भी जो है इसी तरह की कीमतें रही हैं, बल्कि ज़्यादा कीमतें रही हैं। लेकिन उनका जो कंपैरिजन था वो ये था कि उस वक्त इंटरनेशनली कीमतें क्या थी और सरकार क्या लेती थी, जबकि अब इंटरनेशनल कीमत क्या है और सरकार क्या लेती है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि कुछ भी हो जाए, जो आप खुद कहते थे अप्रैल 18 का ही ट्वीट दे दे पिछले साल के इसी तारीख का, कि जिसमें वो कहते हैं कि जी 40 रुपए है और इतना उनको लेना चाहिए था, 21 रुपए टैक्स वसूल हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या आज आपको वो सारी बातें भूल गई हैं, फरामोश कर चुके हैं आप? अवाम जो है वो इस वक्त सख्त पिसी हुई है और वो सवाल कर रही है तब्दीली सरकार से, जो तब्दीली के नाम पर आई थी कि आप अवाम के लिए जो है कुछ रिलीफ लेके आएंगे, लेकिन अवाम को रिलीफ दस्तयाब नहीं है। बहरहाल ये तो इशू बहुत बड़ा है, ये अवाम का इशू है, ये मेरा और आपका इशू है कि दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगी हो गई है। लेकिन इस सरकार का जो मसला है वो सरकार का मसला ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम का नाम बदल दिया जाए, क्योंकि ये उनके नज़दीक बहुत बड़ा मसला है। उनके नज़दीक ये मसला नहीं है कि पंजाब की सरकार बिल्कुल ख़त्म हो रही है, उनके नज़दीक ये मसला है कि पीटीआई के आपसी की जो लड़ाइयाँ हैं वो किस तरह से सामने अवाम के सामने लेके आनी है, ताकि लोगों की जो तवज्जो है वो इधर उधर हो जाए। नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाया जा रहा है, जबकि जो अवाम के मसाइल हैं, जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। क्या होगा, किस तरह से ये गुजारा चलेगा? अब मई के अंदर आपका जो है वो बजट आने वाला है, 24 मई की डेट अनाउंस कर रहे हैं असद उमर साहब। क्या अवाम के सामने आप रखेंगे? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। दूसरी तरफ आज आपने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर खान तरीन साहब, जो कि एक लड़ाई पीटीआई के अंदर की लड़ाई थी, क्या ऐसा हो गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बीच चौराहे में आके हंडिया फोड़नी पड़ी और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि जहांगीर खान तरीन साहब को काबीना के इजलास में आने की जरूरत नहीं है? असल मकसद क्या है इसके पीछे, वो भी हम जरूर बात करेंगे। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ के जो फैसले हैं, होने वाले फैसले हैं, वो अंदर रहेंगे बाहर रहेंगे, जरदारी साहब अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे, ये हम रोज ही बात करते हैं, लेकिन बहरहाल ये मसले हैं नैब के और आने वाले दिनों में इस पर डेवलपमेंट होगी। आज हम सारे मौज़ूआत पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमारे पास शख्सियत ऐसी हैं जिनको तमाम मसाइल का एटलीस्ट पता है, एनआरओ होने वाला है, नहीं होने वाला, हो सकता है, वगैरह वगैरह। और वो हैं जनाब चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और इससे पहले कि मैं बाकायदा गुफ्तगू आपसे करूँ, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की कुछ बाइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मैं सुनवाना चाहती हूँ। ज़रा सुनवाइएगा कि आज उन्होंने कुछ इशारे दिए। एक तो बिस्प के ऊपर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे तनकीद की है, यानी कि कहा है कि इसको तब्दील नहीं करना चाहिए, और दूसरा बिलावल साहब को कुछ मशवरे दिए, ज़रा वो सुनिएगा। चौधरी साहब आपके कमेंट्स क्या हैं? पहले तो जो उन्होंने मशवरे दिए बिलावल साहब को, जो आप कर रहे हैं और जो करने जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, और एतजाज़ साहब से ही पूछ लें आप क्या कह रहे हैं जो कि बिलावल साहब आपकी बात नहीं सुन रहे? बहरहाल अगर चेयरमैन बिलावल मेरी बात सुने तो कुछ मुख्तलिफ पॉलिसी हों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर वो क्या मुख्तलिफ हों या क्या पॉलिसियाँ हों ये मैं जाहिर ना करने पे मजबूर हूँ। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो पार्टी के चेयरमैन हैं, वो पार्टी की अक्सरियत के फैसले पर चलते हैं। अक्सरियत उन बातों को शायद तस्लीम नहीं करती या उनको महसूस होता है कि गलत हैं जो मैं करता हूँ। तो जमहूरियत का यही अंदाज है कि अक्सरियत जो भी पार्टी की कहे और सीनियर लीडरशिप की अक्सरियत, तो हो सकता है वो दुरुस्त हूँ, मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं तो इस मामले में कई मामलात में ज़रा अक़लियती
قسم کی رائے رکھتا ہوں. تو اس وقت مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر جو کردار پی ایم ایل این اور ان کے درمیان روابط ہیں، سننے میں یہ آیا تھا کہ آپ اس پہ خوش نہیں ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ مطمئن نہیں ہیں جو پارٹی کی پالیسی اس وقت ہے اس پہ. مطمئن ہونا تو ضروری نہیں ہے، پر میں پارٹی میں ہوں، پارٹی کے ساتھ ہوں، اکثریتی فیصلوں کے ساتھ چلنا میرا شعار ہے، اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا. پاکستان پیپلز پارٹی میں نے ایک چیز، میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ بی بی کا وقت تھا یا زرداری صاحب کا وقت تھا یا اس سے پہلے بھٹو صاحب شہید کے وقت میں ایک جونیئر سب سے جونیئر صوبائی وزیر تھا، اور بھٹو صاحب لاہور آ کے صوبائی کابینہ پہ بھی پریزائیڈ کیا کرتے تھے، سارے صوبائی کابینہ. اور وہ میں جونیئر ترین، ینگسٹ اور جونیئر، وہ میری رائے ضرور لیتے تھے اور بے باک ہو کے رائے میں دیتا تھا. کئی دفعہ ناراض بھی ہوتے تھے کہ یہ بات تم غلط کر رہے ہو، مگر ڈانٹ بھی پڑتی تھی، پر وہ باہر نکلنے سے پہلے وہ کہہ دیتے تھے وہی تمہارا اختلاف جائز ہے، یا بلا لیتے تھے انکریج کرنے کے لیے. سو پیپلز بی بی کے وقت تو میں نے اتنے اختلافی باتیں کی ہیں بی بی کے ساتھ، اور آصف صاحب کے وقت تو میں نے مطلب ہے ایک پوری موومنٹ چلائی. گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی نہیں چاہتی تھی افتخار محمد چودھری کو باہر ایگزیکٹلی ہم وٹنس ہے اس کے. بالکل. تو پیپلز پارٹی میں ایک بڑا جمہوری عمل اس میں. تو اب بلاول صاحب کیوں نہیں سن رہے آپ کی بات؟ اگر آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، کیا وجہ؟ نہیں، وہ میں نے کہا نا کہ ان کو میرے سے برعکس رائے دینے والے زیادہ اکثریت میں ہیں. تو شاید میں مطلب غلط ہوں. برطانیہ اور مغرب میں اگر کوئی ترقی ہوئی ہے نا، ایک لفظ پہ ہوئی ہے، پرہیپس پہ، ایک لفظ شاید. اور اس میں جب ہم جاتے تھے کسی ٹیوٹر کو کہتے تھے کیمبرج یونیورسٹی میں کہ فلاں پروفیسر نے بڑی تمہاری تنقید کی ہے، بڑا تمہاری تھیری کو ختم کر دیا، وہ کہتا تھا perhaps you didn't understand it. وہ انگیخت نہیں ہوتا تھا. ہم نے کہنا کہ نہیں، انگریز لڑکے بھی، وہ تو وہ نے سنا اپنے کانوں سے، وہ تو کہتا جان ہاپکنز بالکل ہی غلط ہے. اس نے کہا perhaps he didn't mean it. ہم نے کہا میننگ کیا؟ وہ تو 6 دفعہ ریپیٹ کیا. آپ کس طرح کہتے ہیں؟ even then perhaps. perhaps my theory is wrong. بٹ بلاول کے ہاں پرہیپس نہیں ہے آپ کے خیال؟ نہیں ہے پرہیپس ہی تو پیپلز پارٹی میں پرہیپس نئی سوچ ہے نا سر، نئی سوچ ہے. تو شاید وہ کچھ کیا وجہ ہے کہ نئی سوچ پرانی سوچ کے ساتھ نہیں چل رہی، اور خاص کر کے جو سینئر موسٹ سوچ ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، سینئر موسٹ لوگوں کی اختلافی رائے ہے میرے سے، پر میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں. وی آر ان دا سیم پارٹی. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ مطلب پارٹی سے ناراضگی کا. ان کی رائے ہے، وہ رائے دیتے ہیں، کھل کے رائے دیتے ہیں. وہ موافق رائے دیتا ہوں، میں مخالف رائے دیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی اختلافات موجود ہیں، لیکن وہ پبلکلی نہیں بتاتے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے پبلکلی آج بتا دیا، لیکن حکومتوں میں اختلافات کا یوں پبلک ہونا دیٹ میٹر تشویشناک ہے. تشویشناک ہے. اختلاف ہونا تو ایک نیچرل سی بات ہے. اس کا ایکسپریس کیا جانا پارٹی کے اندر بھی ہمارے معاشرے میں ان نیچرل ہے، لیکن پیپلز پارٹی میں یہ ہے. اور میں برملا یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی کبھی اختلاف اپنا پبلک بھی کیا ہے. جس طرح 18 اکتوبر جو کار ساز کا سانے کا جو اینیورسری تھی، برسی تھی 18 اکتوبر 2014 کو، اس روز میں نے پبلک جلسے میں میٹنگ میں کہا تھا، جو سارا دنیا میں کور ہو رہا تھا، کہ بلاول صاحب آپ سنبھالیں ایک پارٹی کی باغ ڈور، اور باقی سب کو فارغ کریں، بزرگوں کو فارغ کریں. تو وہ تو ہم پبلکلی بھی میں کیا گیا تھا. تو اپنے
وہ تو ایک پرانی بات ہو گئی ہے، پر اختلافات ہونا ایک اچھی چیز ہے، ان کا برداشت کیا جانا اس سے بھی اچھی چیز ہے، اور پیپلز پارٹی میں یہ واقعتاً ہے، برداشت ہے۔ اعتزاز صاحب نہیں سوچتے کہ وہ پارٹی کبھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں، یا کوئی پریس کانفرنس کریں چودھری نثار کی طرح یا شاہ محمود کی طرح، ایسا کبھی اعتزاز صاحب نے نہیں سوچا؟ نہیں، اندر کے جو ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے نا، اب وہ اندر ہے۔ اور کن ایشوز کے اوپر ہے یہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو پھر تو کچھ تو ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو رابطے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ، ان کے اوپر آپ کے اعتراضات ہیں۔ پنجاب، چلیے آپ نے، میں ہاں یا نہ نہیں کرتا۔ اچھا، میں کسوٹی نہیں کھیل رہی، میں چاہ رہی ہوں کہ اعتزاز صاحب بتائیں کہ کیوں آپ نہیں چاہتے کہ بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہاں پنجاب کے اندر جو ہے وہ مل کے کوئی گورنمنٹ کے خلاف ایک اسٹریٹجی بنائیں یا وہ بیٹھ جائیں وغیرہ وغیرہ؟ کیوں نہیں آپ چاہتے؟ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، اب چاہنے نہ چاہنے سے بات آگے گزر گئی۔ اچھا، اب تو شریف خاندان نے زبان بندی اور گڈ کانڈکٹ کی ضمانتیں دے دی ہیں۔ میاں صاحب جو جیل سے باہر نکلے ہیں، یہ ان کی رہائی ہے 6 ہفتے کے لیے، یہ وہ جیل میں، سب جیل میں نہیں ہے۔ اگر سب جیل میں ہوں کہ اگر وہ ہسپتال چوز کر لیتے کہ اس ہسپتال میں مجھے لے جاؤ اور سب جیل قیدی رکھو، سب جیل میں ہوتے تو ان کے لیے ذرا آسان ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی جیل میں ہیں، بیان نہیں دے سکتے، اب تو وہ آزاد ہیں، اب تو وہ بیان دے سکتے ہیں۔ وہ ابھی کسی پروسیجر کے لیے ہسپتال میں داخل تو ہوئے نہیں، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، لوگوں سے میٹنگز بھی کر رہے ہیں۔ اب اگر بیان دیتے ہیں تو عدالت میں درخواست جائے گی، یہ تو سیاست کر رہے ہیں، آپ نے ان کو رہا کیا ہے علاج کے لیے، یہ سیاست کر رہے ہیں۔ سو میاں صاحب کی زبان بندی ساتھ اس میں مضمر ہے۔ تو خاموشی مجبوری ہے؟ خاموشی مجبوری نہیں، انہوں نے خود آپٹ کیا خاموشی کے لیے۔ مریم بھی تو دیکھیں کتنی ٹویٹس اور ٹویٹر اور ہر چیز پہ ان کا ٹویٹر لازمی ہوتا تھا، ٹویٹ ہوتی تھی۔ اب ٹویٹ ان کی اگر آتی ہے تو صرف میاں صاحب کی صحت کے بارے میں، اور ہماری بھی دعا ہے کہ میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ دے۔ اور لیکن پھر وہ جو اگر وہ بولیں گی تو وہ اپنے والد کے ساتھ نتھی ہے نا، اگر ان کا بولنا ان کو نقصان دے ان کے لیے ہوا تو طے کر لیا نا، یہ طے ہو گیا کہ شریف خاندان سیاست نہیں کرے گا، یہ طے ہو گیا۔ شریف خاندان سیاست اور بالخصوص اپوزیشن کی سیاست نہیں کرے گا۔ یعنی آپ اس کو این آر او کہیں گے یا نہیں کہیں گے کہ یہ ایک طرح کا این آر او ہے، یہ تو ہو گیا ہے، ٹھیک، یہ تو ہے۔ شہباز شریف کی بھی باڈی لینگویج اب فرق ہے، وہ سٹرائیڈنٹ، وہ کچھ نہیں، اب وہ باہر جائیں گے۔ ویری امپورٹنٹ، ٹھیک، اچھا باہر بھی جائیں گے؟ باہر جائیں گے، وہ ای سی ایل سے نام انہوں نے نکلوایا ہے تو باہر جانے کا، باہر جا کے نہیں، وہ شہباز صاحب تو جائیں گے لیکن میاں صاحب تو نہیں جا رہے باہر۔ میاں صاحب کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں میاں صاحب کانویکٹ کے طور پہ، پچھلی دفعہ کانویکٹ کے طور پہ سزا یافتہ تھے اور ان کو سعودی عرب بھیج دیا گیا تھا، وہ بھی خلاف قانون اور آئین تھا۔ اچھا، لیکن اس وقت آسما آئین نہیں تھا، اس وقت مارشل لاء لگا ہوا تھا، پرویز مشرف چیف ایگزیکٹو تھے، آئین معطل تھا، کوئی قانون نہیں تھا، ہی واز دا قانون، ان فیکٹ قانون پرویز مشرف تھا، اس نے کہا جاؤ، بھیج دیا۔ اب آئین ہے، قانون ہے، ضابطہ فوجداری ہے، تعزیرات پاکستان کا قانون ہے، جیل مینول ہے، پریزنز رولز ہیں، اب ان کو باہر نہیں بھیجا جا سکتا۔
اچھا اعتزاز صاحب، آپ نے، میں 1 منٹ کے لیے روکوں گی، میں نے بریک لینی ہے کیونکہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. آپ نے کہا کہ این آر او ہو چکا ہے، طے ہو گیا ہے، میاں صاحب سیاست نہیں کریں گے، مریم بی بی سیاست نہیں کریں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اور آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوا پیپلز پارٹی جب ان کے ساتھ رابطے میں تھی اور آپ کہہ رہے تھے رابطہ نہ کرے، اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی استعمال ہوئی ہے آپ کے خیال میں، ایسا ہی ہے؟ جی. بریک کے بعد اس پہ بات کروں. جی جی. ناظرین، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اعتزاز صاحب اٹھا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی استعمال ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. اور این آر او کی کڑیاں کیا ہیں، این آر او رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا، اس پہ بھی ضرور بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بہت امپورٹنٹ باتیں اعتزاز صاحب کر رہے ہیں اور بڑے دنوں کے بعد ٹیلی ویژن پہ آئے ہیں تو اس لیے اور زیادہ اچھی لگ رہی ہیں، ہمیشہ ہی لگتی ہیں. لیکن جو صاحب آپ نے ایک بات بڑی مزے کی کیا، آپ نے کہا این آر او ہو گیا ہے، مطلب شرائط طے ہو گئی ہیں. شرائط آپ نے بتا دی کہ مطلب بولنا نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی استعمال ہوئی، وہ کیسے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اس میں انوسنٹ کردار کے طور پہ ہے. میاں صاحب کے لیے ضروری تھا اپنی پوزیشن بنانے کے لیے کہ وہ یہ باور کرائیں ریاستی مقتدر اداروں کو کہ پیپلز پارٹی اور ہم ایک پیج پہ آ رہے ہیں، اور اگر ہم ایک ساتھ ہو گئے تو عمران خان کی اکثریت کو ختم کرنا، اگر دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہوں ساتھ تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہ 6 کی اکثریت ہے، 6 تو گھر بٹھائے بیٹھ جائیں گے. اگر کوئی ناراض روٹھے ہوئے تو 6 کی اکثریت ہے. وہ انہوں نے دکھانا تھا. تو اشارہ انہوں نے دیا پیپلز پارٹی کو کہ اگر رابطہ ہمارے ساتھ ہو تو اس میں ہم جمہوریت کی کاز کو آگے بڑھا سکتے ہیں دونوں مل کے. اس پہ چیئرمین بلاول ان کو جا کے ملے. اب قیدی سے ملنا کوئی بری بات نہیں ہے، میں خود قیدی رہا ہوں، قیدیں کاٹی ہیں، کوئی ملنے آ جاتا تھا، کوئی ویسے ہی دوست یا کوئی افسر تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یہ اپنے آپ کو رسک کر کے سیاسی کو ملنے آیا. تو وہ تو اچھی بات ہے، اور اس کو انہوں نے استعمال کر لیا کہ انہوں نے یہ دکھا دیا گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے بیکرز کو کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور چیئرمین بلاول نے جو بیان دیا وہ اس سے یہ تاثر ملا کہ یہ تو دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جدائی، پیپلز پارٹی سے جدا کرنا اپنا علیحدہ این آر او بھی کر لیا، خاموشی کی ضمانت بھی دے دی، باہر بھی آ گئے، اور ای سی ایل سے شہباز شریف کو بھی نکل گئے. وہ شہباز جائیں گے تو بیسیکلی بنیادی طور پہ میری رائے میں وہ دیکھنے جائیں گے اور اس چیز کا کوشش کریں گے کہ یہ نواز شریف کے بیٹوں کے پاس جو جائیداد ہے وہ کتنی بک کے کتنا کچھ پیسہ واپس کیا جا سکتا ہے. اچھا، پلی بارگین، آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں؟ مطلب گورنمنٹ تو یہ بات کہہ رہی ہے پلی بارگین کے راستے پہ ہی چل رہے ہیں نا یہ. تو وہ تو خفیہ نہیں رہ سکے گا اگر وہ نیب کو پیسے جب آپ ابھی تو ڈینائی کریں گے نا، ابھی تو خفیہ ہی رکھیں گے. وہ بالکل کل ہی بیان دیں گے کہ اعتزاز احسن جو کہہ رہا غلط کہہ رہا، آج ہی دیں گے. پر ان کا جانے کا مقصد یہ ہوگا، یہ بھی انوکھی چیز ہے. ایگزیکٹلی، ایک بڑی انوکھی چیز ہے کہ ایک والد جس کے 2 بچے مفرور ہوں، پروکلیمڈ افینڈرز ہوں، ان کے وارنٹ جاری ہوئے ہوں اور ریڈ وارنٹس، اور والد ان کے ساتھ جا کے رہتا ہو اور اس کی والد کی ضمانت ہو جائے. پروکلیمڈ افینڈرز کو ہاربر کرنا یا ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا اور پبلک میں سارے سامنے آ رہا ہے
یہ بھی ایک لیکن جیسا اس پہ تو یہ بھی شریف خاندان ہی کر سکتا ہے. لیکن یہ تو کورٹس کے نے فیصلہ دیا ہے. اگر آپ بھی کہتے ہیں یا ہم بھی کہتے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے, یہ کسی اور نے تو نہیں فیصلہ دیا, نہ عمران خان نے دیا, نہ تیسری پارٹی نے جو نظر نہیں آ رہی اس نے دیا, یہ تو کورٹ نے دیا ہے. کورٹ نے دیا ہے. کورٹ کے سامنے جو پروسیکیوشن نے یہ پوائنٹ جو میں دے رہا ہوں, یہ آرگیو کیا کہ مفروروں کے ساتھ رہ رہے ہیں, نہیں کیا, ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی. یہ ایک بنیادی پوائنٹ ہے. وہ میں رہائی کو مطلب ہے برا نہیں سمجھتا ہوں. میاں صاحب کی صحت کی بنیاد پہ رہائی ہو, ان کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ دے, میاں صاحب کی میرٹس پہ رہائی ہو, اچھی بات ہے. پر میاں صاحب کے خلاف جو کیس جس طرح آرگیو ہونا چاہیے وہ آرگیو ہی نہ ہو, جو کہ نیب نے نہیں کیا, بحث ہی نہ ہو, جو کہ نیب نے نہیں کیا سر, جو نیب نے نہیں کیا, جو نیب نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ نیب کا کردار پھر صحیح ہے کہ اس کو پولیٹیکلی مطلب یوز کرنے کے لیے ادارے کو استعمال کیا جاتا ہے. اب مجھے اس کا کوئی علم نہیں, کیونکہ نیب کے چیئرمین کے بارے میں ایک چیز بتا دوں, جن کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کی مرضی سے لایا گیا تھا, اور وہ جج صاحب جاوید اقبال صاحب کے سامنے میں بڑی مرضی کیسز میں پیش ہوتا رہا ہوں ایک عرصے سے, اور ان کے خلاف بھی چلا ہوں جب انہوں نے حلف لے لیا تھا 9 مارچ کو. پر وہ ایک بڑے محنتی شخص ہیں, انتھک شخص ہیں, اور لا نوئنگ شخص ہیں, اور ان کی ججمنٹس جو ہیں وہ بڑی لمبی ججمنٹس, زیادہ ہی لمبی ویسے لکھتے تھے, اس سے مختصر ہو سکتی ہیں بہت ساری ان کی ججمنٹ, بٹ جتنی محنت اس میں نظر آتی ہے وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو قانون کا علم نہیں ہے, یہ نہیں کہا سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ قانون کا سب کو, ادارے کو بھی علم ہے, ہر چیز کا علم ہے, لیکن کوئی اور جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اس کو اسی طرح سے رکھا جائے. تو وہ اور کون, تیسری پارٹی کون ہے سر؟ وہی جو ہمیشہ رہی ہے, یا وہ جن کو میاں صاحب کبھی تو خلائی مخلوق کہتے تھے, اندیکھے ہاتھ کہتے تھے, آج کل بات نہیں کرتے ان کی. آج کل اندیکھے ہاتھ اور خلائی مقبول شاید ان کے موافق جا رہی ہے, ورنہ کتنا انہوں نے نکالا ہوا تھا کہ, اور یہ ٹرمینالوجی دی ہوئی تھی جو مخصوص اداروں کے لیے تھی. اب جو بیسک بنیادی طور پہ میاں صاحب سے جو ایک بات تو ظاہر ہے, خیر مجھے اس کا انفارمیشن نہیں ہے, میں کہوں کہ مجھے فلاں نے بتایا ہے اور فلاں سے پتہ لگایا ہے, کسی فوجی سے پتہ لگایا, کسی انٹیلیجنس کے افسر سے پتہ لگایا, کسی سیاستدان سے, لیکن جو واقعاتی شہادت ہے, سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے, وہ تو بڑا اونچی آواز میں بول رہا ہے نا. آپ کچھ لیگل پوائنٹس کے اوپر بات کریں کہ وہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کہ کوئی نہ کوئی. میاں صاحب اپوزیشن میاں صاحب نے نہیں کرنی. مسلم لیگ دوسرے جو آپ دیکھیں جو اتنا بولنے والے ان کے ہیں, خواجہ آصف صاحب کوئی بیان دیا انہوں نے بھی اپنا, یہ بڑے ان کے اچھے بولنے والے ہیں. جی بالکل, بہت دلیل سے. مشاہد اللہ صاحب نے کوئی بیان دیا کوئی, جی سب کے لیے خاموشی شرط ہے.
چوہدری صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں، ویری انٹرسٹنگ، اور میں اس لیے بڑے نماک سے بات بھی سن رہی ہوں کہ لیگل پوائنٹس کے اوپر ابھی تک کسی نے اس طرح بات نہیں کی ہے اس کیس کے اوپر. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہو کیا سکتا ہے، اور پھر زرداری صاحب کے کیسز بھی ہیں، اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی لیڈر جو ہے وہ اندر رہ سکتا ہے، اس کو کس معنی میں دیکھا جائے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اعتزاز صاحب کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس اور بڑے اہم بیانات. چوہدری صاحب اب زرداری صاحب کے کیسز پہ آ جاتے ہیں. یہ کیوں بار بار بات ہوتی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی شخص جو ہے وہ اندر، اس کا مطلب یہ کہ اگر اب میاں صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں کسی تیسری پارٹی کے، تو اب زرداری صاحب کے ساتھ معاملات خراب ہوں گے، ایسا کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ کوشش ہے ان کی ذرا اچھا رہتا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے میں آسانی رہتی ہے، اور میاں صاحب چونکہ ایک سمت چل پڑے ہیں اور انہوں نے کچھ یقین دہانیاں کرائی ہیں، اور تو اب ظاہر ہے ان کی کوشش، ان کی بلا سے اگر زرداری صاحب پہ کوئی ذرا سخت وقت آتا ہے، پر گرفتار ہو سکتے ہیں زرداری صاحب؟ ہونا نہیں چاہیے. اب نظیر ہے نا، پریسیڈنٹ ہے کہ پرائم منسٹر کو آپ نے گرفتار کیا ہی نہیں ٹل ہز کنوکشن. جب تک سارے ٹرائل میں میاں صاحب جج بشیر یا دوسرے ارشد صاحب جو جج، ان کی عدالت سے باہر نکل کے اور عدالت کے خلاف بھی اور روزانہ بیان، اور پھر کوئی آپ کو گرفتار نہیں کیا گیا ٹرائل کے دوران، آپ کو ای سی ایل پہ بھی نہیں ڈالا گیا ٹرائل کے دوران. آپ تو پاکستان سے باہر لندن آتے جاتے رہے ہیں ٹرائل کے دوران. تو ٹرائل کے دوران اگر پرائم منسٹر کو گرفتار نہیں کیا جا رہا تو ایک سابق پریزیڈنٹ کو کس طرح گرفتار کیا جائے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اتنا امتیازی، اور پھر ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو رہ وہ کسی کو پسند ہو آصف علی زرداری یا نہ پسند ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ پر ایک امتیاز بھی تو نہیں برتا جا سکتا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کنوکشن نہیں ہوتی، ٹھیک، یعنی جب تک سزا نہیں ہوتی اس وقت تک ان کو گرفتار نہیں کیا اور ٹرائل پرولونگ چلے گا. اچھا، ٹرائل کوئی 2 دن میں، 10 دن میں، مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے میں یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اگر یہ جعلی اکاؤنٹس کیس اور جو دوسرے مقدمات مثال کے طور پہ لے لیں، پہلے اب ثابت کریں کہ، اور یہ ایویڈنس کے ذریعے کہ زرداری صاحب کا اس کا کوئی واسطہ ہے، اور اومنی کا تو ہے، پر ان کا فزیکلی اس کے ساتھ صرف بھائی چارہ دوستی کی تو بات نہیں بنے. پھر یہ کہ وہ اس کی اگر ہے ثابت کر لیتے ہیں تو پھر ان کے زرداری صاحب کے خلاف منی ٹریل جاتی ہے. اب یہ آصف علی زرداری کو صرف یہ جس طرح کی انویسٹیگیشن اور ڈاکومنٹس کی کلیکشن کے بعد ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں. جی میڈیا ٹرائل جو ہے، وہ عدالت میں اس کو ثبوت کو عدالتی ثبوت بنانے میں ان کے پاس ذرا صلاحیت نہیں ہے. یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ میڈیا ٹرائل ہوتا رہے، اور میڈیا ٹرائل ہو، لگے ہوں سارے. سر آخری سوال، اس گورنمنٹ کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ پرفارمنس تو ابھی تک سامنے نہیں ہے. پرفارمنس تو بہت بری ہے، اور مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے انہوں نے، اور گورننس بہت خراب ہے. پنجاب میں تو بالخصوص عثمان بزدار کی جو انتخاب ہے، مجھے ان کے خلاف کچھ نہیں، شریف آدمی لگتا ہے، پر وہ مطلب ہے گورننس کرنی، پنجاب کو گورن کرنا ذرا زیادہ تیز آدمی چاہیے تھا. پر مجھے کو ان کی اس کی عمران خان کی حکومت کو اتنا خطرہ نظر نہیں آتا کہیں سے بھی، جب تک دونوں بڑی جماعتیں بالکل یکسو نہ ہوں اور
اگر ایک سوچے کہ جی میں تو اپنے فائدے کی مذاکرات کر کے اور معاملات کو طے کر کے ایک طرف ہو گیا ہوں، دوسرے کا اگر مشکل میں ہے تو میرا کیا اس میں جاتا ہے. اور تو یہ 6 کی میجورٹی